अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं इस्लाम स्पेशल और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हज़रात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, इस्लाम स्पेशल की एक जो नई एपिसोड है वो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इन दिनों हम जो सीरीज़ कर रहे हैं इस्लाम स्पेशल में, उसका मकसद ये है कि जो मसाजिद हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं यहाँ पे बरतानिया में, कुछ उनके बारे में जाना जाए, उनके बारे में गुफ्तगू की जाए और देखा जाए कि वो किस तरह से इस कम्युनिटी की खिदमत कर रही हैं, किस तरह से वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं और ख़ास तौर पे मुआशरे में उनका किरदार क्या है। मेरी इंतहाई खुशकिस्मती, आज के प्रोग्राम में भी एक नई मस्जिद का तारुफ़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। उस मस्जिद के हवाले से गुफ्तगू भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो मस्जिद भी किस तरह से इस सोसाइटी में अपना किरदार अदा कर रही है। मस्जिद इब्राहीम से आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद मेहमानान मौजूद हैं। मस्जिद इब्राहीम की इंतज़ामिया से उनका ताल्लुक़ है। यहाँ पे ईस्ट लंदन में ख़ासकर एक जाना पहचाना नाम है मस्जिद इब्राहीम का। बड़ा सेंटर है, इस्लामिक सेंटर है और मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के हवाले से अपनी पहचान रखता है। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। जो हमारे साथ मेहमानान मौजूद हैं, आसिमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं मस्जिद इब्राहीम के। बहुत शुक्रिया आसिम, आप यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। और सिस्टर शाइस्ता हारून हमारे साथ मौजूद हैं। ये फूड बैंक की भी इंचार्ज हैं और जो सिस्टर्स की एक्टिविटीज़ हैं जो मस्जिद में उसको देखती हैं। बहुत शुक्रिया सिस्टर, आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। आसिम, थैंक यू वेरी मच। और प्रोग्राम का आगाज़ कुछ मस्जिद के तारुफ़ से ही करते हैं। तो कुछ इस मस्जिद के बारे में, सेंटर के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी शुक्रिया बहुत बहुत, आपने आज हमें अपने इस्लाम चैनल पे इनवाइट किया। ये मस्जिद इब्राहीम जो है ये प्लास्टो न्यूहैम में जो है बनाई गई है। और ये जो मस्जिद है ये अर्ली 2000 में जो है एक वर्कशॉप थी जिसको जो है परचेज़ करके जो है वो बनाई गई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है। 3 फ्लोर के ऊपर जो है वो बनी ये मस्जिद है और ठीक बार्किंग रोड के ऊपर जो है ग्रीन स्ट्रीट के पास जो है ये मस्जिद जो है बनाई गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इसकी कैपेसिटी जो है तकरीबन 1100 अफराद जो है एक वक्त में यहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल। और यकीनी तौर पे आसिम, जब गुफ्तगू मज़ीद करेंगे इसकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ़ हवालों से गुफ्तगू करते रहेंगे। सिस्टर हमारे साथ मौजूद हैं, सिस्टर शाइस्ता, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह आप यहाँ पे मौजूद हैं। और ये चीज़ शायद थोड़ी सी यूनिक है कि सिस्टर्स की पार्टिसिपेशन मस्जिद में यकीनी तौर पे होती हैं, लेकिन एज अ रिप्रेजेंटेटिव आप माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं मस्जिद की जानिब से। तो उस हवाले से बताइएगा कि किस तरह से सिस्टर्स इन्वॉल्व हैं मस्जिद के साथ। जैसे आसिम भाई ने कहा कि वो सेक्रेटरी है ब्रदर्स साइड की तरफ से, तो मैं सेक्रेटरी हूँ लेडीज़ साइड में माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही हम उतने ही एक्टिव हैं जितने ब्रदर्स हैं। सो जो कुछ पेंडेमिक में हुआ हमने भी फ्रंट लाइन में अपने भाइयों के साथ खड़े होके वही काम किया है। जैसे दावा प्रोजेक्ट्स है, हमारा फूड बैंक है, फ्यूनरल सर्विसेज हैं, अब वैक्सीन शुरू हो गया है। तो जो कुछ वो भी कर रहे हैं तो उसी लिहाज से हम भी वही कर रहे हैं। पूरी तरह से इन्वॉल्व भी हैं, पूरी एक्टिव तरह भी हैं, फुली माशाल्लाह। एक्टिव हैं, फुली इन्वॉल्व्ड हैं। ज़रूर सिस्टर मज़ीद इस हवाले से कुछ जो है वो गुफ्तगू करेंगे। अच्छा आसिम, कुछ अगर कोरोना से ही जैसे सिस्टर ने उस बात की तरफ इशारा किया, तो हम देखते हैं कि ख़ास तौर पे जब से कोरोना वबा आई पूरे बरतानिया में जो मसाजिद हैं उन्होंने बहुत एक्टिव रोल अदा किया इस हवाले से। ख़ास तौर पे जब लॉकडाउन के दिन भी थे और मसाजिद मुख्तलिफ़ जगहों पे इबादत के लिए, तो वहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन फिर कम्युनिटी खिदमत के हवाले से, सर्विसेज के हवाले से, तो मस्जिद इब्राहीम के हवाले से बताइएगा कि यहाँ पे किस तरह से आपने इंगेज किया कम्युनिटी को भी और क्या सर्विसेज फराहम की। जी, मस्जिद इब्राहीम के तारुफ़ से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मस्जिद इब्राहीम जो है वो लिंक्ड है यूके इस्लामिक मिशन के साथ। यूके इस्लामिक मिशन की मेंबर है और जिस तरह से यूके इस्लामिक मिशन की 35 जो है मज़ीद मसाजिद हैं, इसी तरह से ये मस्जिद भी अपना रोल जो है वो कम्युनिटी में अदा कर रही है। तो हमने जो है वो जब मार्च में ये ऐलान हुआ कि मसाजिद जो हैं वो बंद कर दी जाएंगी, तो यकीनन जो है एक हमारे लिए बहुत बड़ी जो है ये बात थी। बहुत जो है लोग अफसरदा हो गए थे और लोगों के जहन में ये था कि क्या ऐसा भी वक्त आ सकता है कि मसाजिद बंद कर दी जाएं। जो लोग 5 वक्त नमाज पढ़ के मस्जिद पढ़ने आते थे उनके लिए एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो अचंभे की सूरत हाल थी और वो उस वक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन थे। हमने ये डिसाइड किया कि हम यकीनन जो है नमाज़ों के लिए तो मस्जिद नहीं खोल सकते, मगर हम ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं कि फ़ील ना हो लोगों को कि मस्जिद बंद है।
مسجد جو ہے وہ کنیکٹڈ رکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ، کمیونٹی کے ساتھ ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ تمام میجرز جو کہ ہم لے سکتے ہیں لوگوں کے ساتھ لنک کرنے کے لیے وہ ہم نے کی، جس میں سب سے امپورٹنٹ جو 3 چیزیں تھیں وہ ہم نے بالکل سمجھ لیں مارچ کے سٹارٹ میں ہم نے شروع کر دی تھی، جو کہ سب سے پہلے فوڈ بینک تھا، اس کے ساتھ فیونرل سروسز تھی جو ہم جو ہے فری آف کاسٹ اپنی کمیونٹی کو پرووائڈ کر رہے تھے، اس کے علاوہ تیسری جو ہم نے چیز شروع کی وہ بی فرینڈنگ سروس تھی کہ ہم کوشش ہم نے کی کہ وہ بزرگ، وہ ونربل لوگ، وہ ڈسیبل لوگ، کمیونٹی کے جو اکیلے افراد جو ہے اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ رہا جائے اور ان کی مدد کی جا سکے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کو دوائیوں کی ضرورت تھی، وہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور ونربلٹی کی وجہ سے گھروں سے باہر نہیں جا سکتے تھے، ہم نے ان کو اپنی سروسز پیش کی۔ ہمارے والنٹیئرز ماشاء اللہ سے میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے والنٹیئرز کو، جنہوں نے بالکل فرنٹ پر آ کے جو ہے ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے، چاہے اس میں مرد ہوں چاہے اس میں خواتین ہوں، وہ سب جو ہے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا بالکل ہم جو ہیں یہ کمیونٹی کی ہیلپ کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہم نے اور پھر آگے بڑھ کے انہوں نے ماشاءاللہ کیا بھی، اور اس کو بہت جو مین اسٹریم میڈیا ہے الحمدللہ اس کے اوپر بھی سراہا گیا، مساجد کے حوالے سے اور خاص طور پہ مسجد ابراہیم کے حوالے سے بھی۔ اچھا سسٹر، کچھ فوڈ بینک کے حوالے سے بتائیے گا کہ جس طرح سے عاصم نے بتایا کہ پوری طرح سے والنٹیئرز انوالو تھے اور یقینی طور پہ اس میں سسٹرز بھی شامل ہیں، تو سسٹرز کے ساتھ آپ کیسے دیکھتی ہیں ایکٹیویٹیز کو، اور وہ فوڈ بینک کے حوالے سے کس طرح سے ایکٹیو رہیں؟ بیسکلی ہمارا گروپ ہوتا ہے جس میں سسٹرز ہیں اور جو والنٹیئرز کرتے ہیں، تو ویکلی بیسس پہ ہم ان کا اسکیجول بناتے ہیں کہ کون کس ٹائم پہ اویلیبل ہے، پھر ہم مسجد میں جا کے فوڈ پیکس بناتے ہیں، ریڈی کرتے ہیں ڈلیوریز کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، بہت ونربل ہیں یا اولڈ ہیں یا ڈسیبلڈ ہیں، تو ان کے ساتھ ہم نے تھرو آؤٹ پینڈیمک میں کافی اچھا کنیکشن رہا ہے۔ میڈیا نے بھی یہ کور کیا ہے کہ ہم، کیونکہ ہم میں بھی ان کے ایک ہی وزٹ ہو ہفتے میں، اور ان سے کنیکشن، ان کو ان کے اوپر چیک کرنا، دیکھنا کہ کیسے وہ فیل کر رہے ہیں، کیسے ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اور موسٹ آف دیم وہ مسلمز بھی نہیں تھے، تو ہمارا کمیونٹی میں ریچ آؤٹ کرنا مور امپورٹنٹ ہو گیا تھا، کیونکہ ہمیں یہ اپرچونٹی اور مل رہی تھی، تو ہم نے پورا اپنے طرف سے کوشش کی ہے کہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہنے کی، اور ابھی تک وہ سروس چل رہی ہے ماشاءاللہ یقینی طور پہ۔ اور ناظرین، مسجد کا بنیادی کردار یقینی طور پہ عبادات کے حوالے سے بھی ہے، جو نماز کے لیے جاتے ہیں، دیگر عبادات ہیں ان کے لیے بھی، لیکن بہت بڑا کردار اس حوالے سے بھی ہے کہ لوگوں کی بھلائی کے لیے وہاں پہ بات کی جائے، اور پھر بات کرنے سے زیادہ کہ عملی طور پہ اس اقدامات کیے جائیں۔ جیسے ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ عاصم صاحب بھی موجود ہیں، سسٹر شائستہ موجود ہیں، وہ بتا بھی رہے ہیں کہ کس طرح سے ان کی مسجد جو مسجد ابراہیم ہے وہ بھی اس حوالے سے ایک فعال کردار ادا کر رہی ہے، اور کمیونٹی خدمت کے حوالے سے جو مختلف سرگرمیاں ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مزید گفتگو کو کچھ آگے بڑھائیں گے۔ اچھا عاصم، یقینی طور پہ جیسے ابھی سسٹر شائستہ نے بھی اس جانب تھوڑا سا اشارہ کیا کہ جب ہم فوڈ بینک کی بات کریں یا دیگر سرگرمیوں کی بھی، تو اس میں ہم یہ تو فرق نہیں کر سکتے کہ کون مسلم ہے یا کون نان مسلم ہے، اور جس کو بھی ضرورت ہو کسی بھی چیز کی یقینی طور پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ آگے بڑھ کے اس کو پہنچایا جائے۔ تو رسپانس کیسا ملتا ہے آپ کو جب آپ ایسی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہماری یہ رپورٹ فوڈ بینک کے حوالے سے اور فیونرل کے حوالے سے مین اسٹریم میڈیا پر آئی، تو ہمیں جو ہے کافی خطوط ملے نان مسلمس کی طرف سے، اور انہوں نے جو ہے یہاں تک کہ ایسے افراد جو کہ یہاں سے لندن سے بہت دور کارڈف میں اور جو ہے گلاسگو میں اور ابرڈین میں جو ہے رہائش پذیر تھے، انہوں نے ہمیں لیٹرز لکھے، انہوں نے ہماری کام کو اپریشیٹ کیا۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہے یہ جو کام ہم نے کیا ہے وہ کتنا وائڈلی جو ہے وہ اپریشیٹ کیا گیا ہے۔ اور جیسے سسٹر نے کہا کہ زیادہ تر جو ہمارے سروس یوزرز ہیں جو ہمارے فوڈ بینک سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جن کو ہم فوڈ پیکس پہنچا رہے ہیں، وہ نان مسلمز ہیں، وہ کمیونٹی کے وہ ونربل طبقہ ہے جو کہ جو ہے نا یا تو کسی نہ کسی وجہ سے کسی بیماری کا شکار ہے یا اپنی بزرگ کی وجہ سے اکیلا رہتا ہے، اور ان کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے جن کے ذریعے وہ اپنے جو ہے وہ گھر کو چلا سکیں۔ تو ہم نہ صرف ان کے گھروں تک پہنچے بلکہ ہم نے ان کو جو ہے جو ان کی ضروریات تھی وہ ان کو ہم نے پورا بھی کیا۔ بالکل، اور ماشاءاللہ یہ یقیناً اس کے اوپر اپریسیشن ہونی بھی چاہیے۔
اچھا کچھ کورونا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کر لی، اب مزید جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہیں، مساجد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے تربیت کے حوالے سے، خاص طور پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے، اور تقریباً ہر مسجد میں ہی اس طرح کی کچھ ایکٹیویٹیز بھی کی جاتی ہیں، کچھ سرگرمیاں جو ہیں وہ ڈیزائن کی جاتی ہیں. تو یہاں مسجد ابراہیم میں بتائیے گا بچوں کے لیے کیا ہے؟ جب پینڈیمک ہوا تو سارا کچھ لاک ڈاؤن میں چلا گیا، تو بچوں کا اسکول بھی بند ہو گیا. تو ہمارے لیے مور امپورٹنٹ ہو گیا تھا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنے یوتھ کو جو ہمارا ہے کہ انہیں کنیکٹ رکھیں. تو ہم نے ڈفرینٹ ایج گروپس میں یوتھ کا رکھا ہوا ہے، کڈز کورنر رکھا ہوا ہے. جو کورسز جو ہم کر رہے تھے برانچ میں وہ بھی آن لائن چلے گئے، کہ مینٹل ہیلتھ کافی دیکھی گئی اور دیکھا گیا کہ اسے کیسے اپنی کمیونٹی اور جو نئی نان مسلمز ہیں ان کو کیسے کنیکٹڈ رکھنا ہے. سو ایون دعویٰ کے حوالے سے ہمیں یہ کنیکٹڈ رکھا. ہم نے ونربلز کو اپنے روڈز پہ لائک واٹس ایپ گروپ بنائے اور دیکھا کہ کس کی نیڈز ہیں، کیسے ہم انہیں کنیکٹ کر سکتے ہیں، ان کے لیے شاپنگ جا سکتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے ان کو کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں. سو یہی ہماری مسجد کرتی رہی ہے تھرو آؤٹ. ماشاء اللہ، بالکل. اچھا عاصم، آپ سے بھی اس حوالے سے کچھ بچوں کے حوالے سے اور بچوں کی سرگرمیوں کے حوالے سے تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا جو بچوں کے لیے صرف کچھ لیکچر سیریز کا ہی اہتمام کیا جاتا ہے کہ بچے آئیں پہلے اسکول سے بھی لیکچر سن کے اور پھر مسجد میں بھی کچھ دیر کے لیے بٹھا کے، یقیناً قرآن مجید کی تعلیم بھی ہوتی ہے لیکن ان کو کچھ ویلیوز سکھانے کے لیے، مورل ویلیوز وغیرہ کے لیے، تو وہ بس ایک لیکچر سن کے بچے بالکل تیار ہو جاتے ہیں یا کچھ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے آپ ان کو انگیج کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اگر بچوں کو صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ لیکچرز ہی سنا جائیں گے تو یقیناً وہ اٹیچ نہیں ہو سکیں گے. تو ہماری مسجد کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر سے بچوں کو جو ہے مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، اور جب تک ہم ان کو مسجد کے ساتھ اٹیچ نہیں کریں گے وہ بڑی عمر تک پہنچتے ان کی وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی لائکنیس ہے، جو ان کے ڈیلی روٹین ہے وہ نہیں بنے گا مسجد کے ساتھ. تو ہم الحمدللہ جو ہے وہ ڈیلی ہمارا مدرسہ چلتا ہے شام میں، اور وہ ایک نارمل مدرسہ نہیں ہے. ان میں وہاں پہ ہم نے جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں. وہاں پہ یقیناً بچوں کو قرآن تو صف اول پہ جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اور ان ضروری ہے کہ جو ہے ان کو قرآن کی تعلیم دی جائے، ان کو اس کے ساتھ ساتھ عربک کی جو ہے تعلیم دی جائے. ہم اس کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہمارے روزمرہ کے مسائل ہیں، جو چھوٹی عمر میں جو بچے اسکول جا رہے ہیں وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، نان مسلم بچوں سے سنتے ہیں، اپنے ٹیچر سے سنتے ہیں، تو وہ یقیناً جو ہے وہ سوالات ان کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم جو ہے وہ ریگولر سرجریز رکھتے ہیں، ان بچوں کے لیے اسمبلیز رکھتے ہیں تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ ان سوالوں کے جواب ان کو مل سکیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے اس وقت جو نئی نسل آ رہی ہے کہ جو میڈیا ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے پھیل چکا ہے کہ آپ اپنا موبائل اٹھائیں اور آپ کو 10 چیزیں جو ہے مل رہی ہوتی ہیں. تو بہت ضروری ہے کہ اوتھینٹک اور سرٹیفائڈ چیزیں جو ہیں بچوں تک پہنچائی جائیں، ان کو وہ سارا جو ان کا دین کا علم ہے ان تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے جو ہے پہنچایا جائے. وہ یوٹیوب علماء نہ بنے بلکہ جو ہے وہ ریئل لائف جو ہے وہ ان کے پاس ہو. یقینی طور پہ جو جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ کنفیوژن کریٹ کرتی ہیں ذہن میں، اور یہ ایک اچھی کاوش ہے کہ بچوں کو آمنے سامنے بٹھا کے ان حوالے سے جو شکوک و شبہات ان کے ذہن میں آ سکتے ہیں اس کا تدارک کیا جائے. اچھا عاصم، کچھ اس حوالے سے بچوں کی بھی ہم نے دیکھا جو ہماری نوجوان نسل ہے، بچوں سے تھوڑے سے بڑے، میری عمر کے لوگ آپ کہہ سکتے ہیں، تو ان کے لیے مسجد کو کس طرح سے مسجد ان کو انوالو کرتی ہے یا انگیج کرتی ہے؟ اور کیونکہ عموماً مختلف مساجد میں ہم دیکھتے ہیں والنٹیئرز ہوتے ہیں، وہ الحمدللہ زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں. تو آپ بھی مسجد ابراہیم میں کچھ ایسا سیٹ اپ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ بھی آئیں، ان کے لیے بھی مسجد صرف ایک 5 وقت کی نماز کا ہی مرکز نہ ہو، وہ تو ہے یقینی طور پہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کہ کچھ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کے لیے بھی وہ وہاں پہ آئیں؟ جی بالکل، ہم جو ہے اس حوالے سے بہت عرصے سے کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو ورک فورس ہے، جو ہمارے والنٹیئرز ہیں، وہ زیادہ تر جو ہے وہ ینگسٹرز ہیں. اور ہمارا کام بھی اسی طرح سے ہے کہ ہم جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ سیرت کی کلاسز، تربیت کی کلاسز جو ہیں ان کو اپنے علماء کرام کے ذریعے جو مسجد میں موجود ہیں کرواتے ہیں. ویکلی سیٹرڈے کو جو ہے ہمارا انگلش میں جو ہے وہ فقہ کی آسان فقہ کی کلاسز ہوتی ہیں، جس میں ہماری کوشش ہے کہ بچوں کو جو یوتھ ہیں
ان کو جو ہے وہ فقہ کے بارے میں جو ہے بالکل جو ہے اسٹرانگ جو ان کی نالج ہے وہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم پھر سنڈے والے دن اردو میں جو ہے وہ درس قرآن کرتے ہیں, اور جو ہماری بڑی عمر کے بزرگ ہیں ان کا جو ہے تربیت تو نہیں مگر ان کو جو ریفریشر کورسز آپ کہہ لیں ہم جو ہے وہ کرواتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنا یوتھ کلب بھی ہے موجود ہے, جس میں ہم نے جو ہے وہ بچوں کے لیے بورڈ گیمز رکھے ہوئے ہیں, کچھ سنوکر کے ٹیبلز ہیں مسجد کے اندر ہی ہم نے رکھا ہوا ہے, یوتھ کلب بنایا. اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پہلے جو ہے ان کو ایک شارٹ ریمائنڈر کرایا جائے, یعنی کہ ان کو جو ہے صرف ہم لا کے جو ہے سنوکرز نہ کھلائیں, کیونکہ سنوکر تو وہ کہیں پہ بھی کھیل سکتے ہیں, مگر کوشش ہماری یہ ہے کہ ان کو آف دا اسٹریٹ کریں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو یوتھ ریلیٹڈ اینٹی سوشل بیہیویئر ہے وہ ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. لوگ جو ہے بہت زیادہ شکایات کرتے ہیں کہ جی کہ یہ لڑکے جو ہیں کچھ نہیں کر رہے, کوئی ادھر کھڑا ہے کوئی ادھر کھڑا ہے, کوئی کچھ مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر غلط ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کو جو ہے اسٹریٹ سے نکال کے مسجد لے کر آیا جائے, ان کو وہ تمام چیزیں جو کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ بہت زیادہ کمیونٹی سینٹرز موجود نہیں ہیں ہمارے علاقے میں, تو ہم نے وہ ساری فیسلٹیز مسجد میں ان کو دی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تربیت بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہماری جو ہے کوشش ہے یوتھ کے حوالے سے کہ وہ جو ہے نا ایک اچھی نسل بن کے جو ہے وہ آگے جو ہے ہمارا جو کام ہے وہ سنبھالیں. اور کیونکہ فیوچر میں یقینی طور پہ ناظرین جو آج کی نوجوان نسل ہے اسی نے مستقبل میں اس کمیونٹی کو بھی لیڈ کرنا ہے, اس ملک کو بھی انشاءاللہ لیڈ کرنا ہے, اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی سے ان کی تربیت اس نہج پہ کی جائے کہ مکمل طور پہ وہ جو ان کی شخصیت ہے اس کو ایک پازیٹیو وے میں تعمیر کیا جائے. ناظرین, گفتگو کر رہے ہیں ہم مساجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے. ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان موجود ہیں وہ مسجد ابراہیم سے تعلق رکھتے ہیں, یہاں ایسٹ لنڈن سے, اور ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسجد ابراہیم کس طرح سے یہ کردار ادا کر رہی ہے, اس کا سوشل رول ہے وہ کس طرح سے ہے, کون سی ایکٹیویٹیز وہاں پہ موجود ہیں, کس طرح سے کمیونٹی کے لیے خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کمیونٹی کو بھی انگیج کر رہے ہیں. عاصم الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سسٹر شائستہ موجود ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, مزید کچھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. اچھا سسٹر, آپ نے جیسے بتایا ماشاءاللہ اس مسجد میں سسٹرز بھی اور خواتین بھی مکمل طور پہ انوالو ہیں, انگیج ہیں, آگے بڑھ کے وہ ایکٹیویٹیز صرف فالو ہی نہیں کرتی, خود سے جو ایکٹیویٹیز ہیں انیشیٹ بھی کرتی ہیں, ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہوتی ہیں. تو جیسے ابھی ہم نے گفتگو کی کہ جو نوجوان ہیں, نوجوان لڑکے ہیں, ان کے حوالے سے کچھ عاصم صاحب نے ذکر کیا, اس حوالے سے بتایا, تو جو گرلز ہیں ان کے لیے کس طرح سے ایکٹیویٹیز, اور مسجد ان کے لیے کیسے ایک اٹریکٹیو پلیس ہے کہ وہ آئیں اور مسجد کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں, مسجد کے ساتھ منسلک ہوں. جو لڑکیوں کا ہے یوتھ ہے ہمارا, تو ہماری کلاسز ہیں یوتھ کے لیے, تو پروگرام ویکلی بیسس پہ ہم بناتے ہیں کہ یوتھ کو اور بچوں کو کنیکٹ کریں اور ان کو انوالو رکھیں, کہ جیسے ان کے پیرنٹس انوالوڈ ہیں مسجد میں وہ بھی ایسے انوالو رہیں. تو ان کے لیے ایکٹیویٹیز سیٹ اپ کرتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹیز بھی ہیں. جسٹ پینڈیمک سے پہلے ہم فٹنس کلاسز بھی یوتھ کے لیے کر رہے تھے, لیڈیز کے لیے بھی, سارا کچھ مسجد میں ہی ہو رہا تھا. تو جب آن لائن چلے گئے تو پھر بھی ہم نے کنٹینیو رکھا, انہیں انوالو رکھا, انہیں کنیکٹڈ رکھا کورسز کے تھرو. سو ایسے ہی ہم نے بیسکلی ان کو کنیکٹ رکھا ہے. بالکل, بہت شکریہ. اچھا عاصم, اگر ایک اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں, مسجد ابراہیم جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ مختلف حوالوں سے جانی بھی جاتی ہے, اور اب جب سے یہ کووڈ کے دنوں میں چونکہ بہت ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بڑے پیمانے پہ کی ہیں اور وہ میڈیا میں جگہ بھی اس نے حاصل کی, تو مسجد ابراہیم کا نام اب لوگوں کے لیے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس سے مانوس نہ ہو. تو مسجد ابراہیم کا ایک حوالہ یہ بھی ہے کہ جو اتحاد بین المسلمین یا مسلمانوں کی جو مختلف ہم کمیونٹیز کہہ لیں ان کو ساتھ لے کے ایک جگہ پہ کرنے کا, اور اگرچہ یہ بہت کم جگہوں پہ ہے لیکن بہرحال ہے کہ کچھ مساجد کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کچھ مختلف کمیونٹیز کے ساتھ کہ یہ فلاں زبان بولنے والوں کی ہے یا فلاں علاقے سے فلاں ملک سے تعلق رکھنے والے میں. تو ایک تو اس حوالے سے بتائیے گا مسجد ابراہیم کا تشخص اس حوالے سے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ یہ جو مسجد ابراہیم ہے کس طرح سے مسلمانوں کو ہی پہلے تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے اور جو اتحاد کا پیغام ہے اور اتحاد کا جو کنسیپٹ ہے وہ راسخ کرنے کے حوالے سے سرگرمیاں کرتی ہے. جی بالکل, یہ تو یو کے اسلامک مشن کا موٹیو اور آبجیکٹو ہے, اور اسی کو ہم فالو کرتے ہیں مسجد ابراہیم میں, جہاں پہ کوئی رنگ نسل جو ہے کوئی فرقہ بازی نہیں ہے, اور ہمارا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جمع ہوئے ہیں,
اور عبادت بھی جو ہے اسی کے لیے کر رہے ہیں. تو ہمارے یہاں الحمدللہ جو ہے مختلف جو ہے وہ رنگ و نسل کے لوگ موجود ہیں. ہمارے اپنے جو امام ہیں وہ بھی جو ہے وہ ایک جو ہے رنگ نسل کے نہیں ہیں، بلکہ ہم نے جو ہے وہ مختلف کمیونٹی سے جو ہے وہ ہمارے پاس امام بھی موجود ہیں. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرتے کہ آپ جو ہے اس طرح سے نماز پڑھیں یا آپ اس طرح سے نماز نہ پڑھیں. تو یہ ایک ہماری طرف سے آزادی ہے لوگوں کو، کیونکہ یہ تو اللہ کا جو ہے گھر ہے، وہاں پہ سب اللہ کی عبادت کے لیے موجود ہیں. تو جب سب وہاں پہ اللہ کی عبادت کے لیے موجود تو پھر ہم کیوں جو ہے یہ ڈفرینشیٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ. تو ہماری یہ یونیکنیس آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے دروازے نہ صرف تمام مسلمانوں کے لیے کھلے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے وہ ایک اور اہم چیز جو کرتے ہیں وہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے. انٹرفیتھ ہارمنی بہت ضروری ہے. ہم ایک ایسی سوسائٹی میں موجود ہیں جہاں پہ مسلمان مائنورٹی ہیں، ٹھیک ہے. اس سوسائٹی میں مسلمان مائنورٹی ہیں، مگر ہمارے قریب جو میجورٹی جو مذاہب کے لوگ موجود ہیں ان تک ہم کیسے پہنچیں، ان تک ہم اپنی بات کیسے پہنچائیں، ان تک کس طرح سے جو ہے وہ ہم لنکڈ اپ ہوں. اور یہ سارا کام الحمدللہ ہم جو ہے وہ دعویٰ کے ذریعے کرتے ہیں. ہمارا رمضان میں ایک بڑا پروگرام ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ افطار پہ جو ہے ہم وہ تمام جو ہے وہ جو ہمارے علاقے کے چرچز ہیں، گردوارے ہیں اور ٹیمپلز ہیں، ان کے نمائندوں کو نہ صرف بلاتے ہیں بلکہ ان کو ہم اپنا پلیٹ فارم دیتے ہیں، ان کو ہم ان کی بات رکھنے کا موقع دیتے ہیں اور ان کی بات سنتے بھی ہیں. تو ان کو بھی جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہو کہ ہم صرف اپنی بات رکھنے کے لیے ان کو نہیں بلا رہے بلکہ ان کی سننے کے لیے بھی ہم بلا رہے ہیں. تو الحمدللہ پولیس سے بھی لوکل جو ہمارے میئر ہیں وہ بھی جو ہے وہ آتی ہیں اس پروگرام میں. فائر بریگیڈ، NHS، یہ تمام لوگ مل کے ایک خوبصورت پھولوں کا گلدستہ بنتا ہے. ہمارے لوکل جو MP ہیں وہ جو ہے ضرور ہمارے تمام پروگرامات میں آتے ہیں اور ان کی بھی ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے کہ مسجد ابراہیم کی یونیکنیس یہی ہے کہ آپ ایک طرح سے پھولوں کا گلدستہ لا کے جو ہے وہ رکھ دیتے ہیں. وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ایسے جو ہے نا مل بیٹھ جاتے ہیں جیسے ایسے لگتا ہے کہ سالوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو یہ یقیناً جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری سکسیس ہے کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے دلوں کو جوڑتے ہیں، لوگوں کو آپس میں ملاتے ہیں. اور یقینی طور پہ ان کو جب ایک پلیٹ فارم پہ آپ لے کے آتے ہیں اور یقینی طور پہ ناظرین جیسے عاصم نے بیان کیا، اور یہ بھی مساجد کا ایک بہت اہم کردار ہے کہ وہ جو مختلف طبقات موجود ہیں سوسائٹی میں ان کو پلیٹ فارم مہیا کریں، ان کو ایک جگہ پہ جمع ہونے کا موقع مہیا کریں تاکہ تمام جو لوگ ہیں، تمام جو افراد ہیں، تمام جو مختلف کمیونٹیز ہیں وہ مل جل کر اس معاشرے کو ایک بہتر رہنے کی جگہ بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل بریک کی جانب ہم جائیں گے اور سسٹر شائستہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سسٹر جانے سے پہلے اگر آپ سے اسی حوالے سے خواتین کے حوالے سے بھی اگر پوچھنا چاہوں کہ وہ ملٹی فیتھ ایکٹیویٹیز میں کیا وہ بھی انوالو ہیں، اگر ہیں تو کس طرح سے؟ یہی میں ایڈ کروں گی جو عاصم بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے جو سسٹرز کے گروپ ہیں وہ ڈفرینٹ جیسے صومالین سسٹرز ہیں، بنگلہ دیش سسٹرز ہیں، پاکستانی ہیں، انڈین ہیں، اور جو ہمارا UKIM ہے وہ بھی مکسڈ ہے کیونکہ بہت کہتے ہیں یہ پاکستانی اس ماسک میں ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے. کافی ہمارے اور لینگویجز بھی ڈفرینس چلتی ہیں، تو کافی سسٹرز کے گروپ ہیں جس میں جیسے میں نے کہا صومالین، پاکستانی، بنگولیز پر ایک مشن ہے ہمارا اور ایک ہی ہم کام کرتے ہیں. سو یہ میں نے ایڈ کرنا تھا. ضرور، یہ بہت اہم ہے جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا. اور عاصم میں جب مختلف کمیونٹیز ہوتی ہیں تو کوئی ہم جب بالکل مختصر سا جواب دیجیے گا. پاکستان میں مجھے یاد ہے کچھ مساجد میں ہم ون ڈش کیا کرتے تھے کچھ دوست مل کے جب میں وہاں پہ، تو یہاں پہ بھی اگر آپ ون ڈش کریں تو مختلف کھانے اکٹھے ہو جائیں گے. جی بالکل، یہ جو ہے ہم نے اسی طرح سے اسٹارٹ کیا تھا کہ ہم پہلے لوگوں کو بلائیں، یہ نہ ہو لوگوں کو فیل ہو کہ ہم پہلے دن ہی ان سے کہیں کہ اپنی ڈشز لے کر آ جائیں. تو پہلے ان کو جو ہے ہم استقبال ہم نے کیا، ان کو جو ہے اپنے سے لنک کیا، اپنے سے منسلک کیا، اور الحمدللہ ہم ابھی بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ لنکڈ ہیں. ایون کہ جو ہے وہ ہم نے ورچوئل افطار کیا تھا پچھلے سال. ایک اور ہمارا ورچوئل افطار بہت ایک اہم ایکٹیویٹی ہے. اس کے بارے میں یقیناً بریک کے بعد میں آپ سے ضرور چاہوں گا کچھ مزید تفصیلات لیں. ناظرین، بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. مسجد ابراہیم کی جانب سے عاصم الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سسٹر شائستہ موجود ہیں. سسٹر شائستہ بریک میں ہم ان سے اجازت لیں گے اور ایک نئے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان کو بھی ہم انگیج رکھیں گے، ان کے ساتھ کچھ گفتگو کا سلسلہ جاری
رہے گا. اور عاصم الدین صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم مسجد ابراہیم کے بارے میں اور پھر جو مسجد کا اوورآل کردار ہے اس معاشرے میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے, مختصر سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور باتوں کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. دیکھتے رہیے اسلام چینل اردو. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اسپیشل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد شاہین. ناظرین, پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں مسجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے, اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مسجد ابراہیم سے جو ان کی انتظامیہ کی طرف سے کچھ ہمارے مہمانان ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں, ان سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اب پروگرام کا جو پہلا حصہ تھا اس میں عاصم الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سسٹر شائستہ موجود تھیں. اب ہمارے ساتھ عاصم الدین صاحب اسی طرح سے موجود ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ جوائن کیا ہے راجہ جاوید صاحب نے, ٹرسٹی ہیں مسجد کے. راجہ صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, ماشاءاللہ آپ نے بھی اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہمارے لیے اور یہاں پہ تشریف لائے ہیں. کچھ ہم جاننا چاہیں گے, آپ ماشاءاللہ مسجد کے ساتھ پہلے دن سے آپ انوالو بھی ہیں, اس کے نمازی بھی ہیں, ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو رہتے ہیں, تو کچھ اگر ہم آپ سے پوچھنا چاہیں مسجد کا آغاز کیسے ہوا. کچھ تو عاصم بھائی نے ہمیں بتایا مختصر سا کہ ایک بہت چھوٹی سی جگہ تھی, گیرج تھا, اس کو لیا اور اس کے بعد, تو اگر وہ دن آپ تھوڑے سے تازہ کروا دیں کہ کس طرح سے مسجد کا آغاز ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات ہے کہ بہت شکریہ آپ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور موقع دیا. سو نائس آف یو. یہ مسجد ابراہیم کا آغاز جو ہے نا اس کی ابتدا 1994 میں ہوئی تھی. یہ ایک گیرج تھا, خاص شو روم تھا, تو یہ بیسکلی اوپن تھا, فرنٹ اس کا اوپن تھا, تو ہم نے ٹیمپریری اس کو جو ہے نا مسجد میں کنورٹ کیا اور تقریباً ہم اسے 2006 تک جو ہے نا یہ ایسے ہی چلتا رہا. 2006 کے بعد پھر ہم نے اسے ڈیمالش کر کے نئی مسجد تعمیر کی, اور وہ اس سے تقریباً 5 سال ہمیں لگے, 4-5 سال بنانے میں. تو اس کا جو ہے نا وہ تقریباً ہمیں 3 ملین تک اس کا ہمیں کاسٹ آیا ہے بنانے میں, اور کمیونٹی لوکل کمیونٹی نے بڑی ہماری مدد کی ہے اس کو بنانے میں, اور جتنی ہماری والنٹیئر ٹیم تھی وہ ٹیم نے بھی بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. سب لوگوں نے بڑی خوش دلی سے اور بڑی ہمت سے جو ہے نا اسے اختتام پہنچایا کیا. اور پھر الحمدللہ آج ہم جس سینٹر کے روپ میں اس کو دیکھ رہے ہیں, اس طرح مرحلہ وار وہ ایک سینٹر کی صورت اختیار کی, اور اب ماشاءاللہ نہ صرف نماز بلکہ دیگر ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور ہم اس بارے میں یقیناً بات کر بھی رہے ہیں. اچھا عاصم, بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے کچھ آپ ورچوئل افطار کے بارے میں بتا رہے تھے, بہت کوئی یونیک سا کنسیپٹ لگتا ہے, اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل. جب لاک ڈاؤن ہوا تو سب لوگ جو ہے گھر پہ موجود تھے, اور میرے حال میں اس کے ٹھیک 1.5-2 مہینے کے بعد ہی جو ہے رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہوا, اور ہمارے لیے جو ہے ایک بڑا ہی عجیب سا مرحلہ تھا کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہی افطار کر رہے تھے, اور کوئی لنک نہیں تھا. جس طرح سے وہ رمضان کی نارملی جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم اجتماعی افطار کرتے ہیں, اور ایک ماحول بنتا ہے اس سے, مسجد کے اندر ہو رہا ہے, دوستوں کے احبابوں کے اور جو ہے نا فیملیز کے ساتھ افطار ہو رہا ہوتا ہے, وہ ایک ماحول بن رہا ہوتا ہے, وہ بالکل بھی جو ہے وہ نہیں بن پا رہا تھا. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ جو ہے ہم وہ تمام دوست احباب, فیملی اور دیگر مذاہب کے لوگ جو کہ پچھلے سال تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ آ کے افطار کر رہے تھے, ہمارے ساتھ بیٹھ کے مسجد میں افطار کر رہے تھے, اور وہ جو ہے اس دفعہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہاں پر ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ اس سال کے افطار کو دیکھ رہے ہیں. تو ہم نے اس یونیک جو ہے چیز کو پچھلے سال اڈاپٹ کیا, اور ہم نے زوم کے اوپر جو ہے آن لائن جو ہے تمام لوگوں کو جو ہے ماشاءاللہ سے بلایا. مختلف مذاہب کے لوگ بھی تھے, ہمارے مسجد کی کمیونٹی بھی تھی, ہماری جو سسٹرز ہیں خواتین وہ بھی جو ہے اس میں موجود تھیں, اور ہم نے اس میں یہی بات رکھی کہ سب لوگ شیئر کریں اپنے تجربات کو. یہ جو تجربہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں افطار کر رہے ہیں, ہم اپنے نمازیں اپنی جو ہے وہ گھروں میں پڑھیں, تو کس طرح سے جو ہے ہم اس کو کوپ کریں. تو یہ ایک بڑا اچھا ہوا, اور آخر میں جو ہے سب نے اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ کھجور سے روزہ کھولا. تو اور یہ ماشاءاللہ سے جو ہے ایک ایکٹیویٹی تھی ہماری. یقینی طور پہ اور ایک موجودہ حالات میں جو ایک نیا کام کا جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا زاویہ بھی تھا. یقینی طور پہ ناظرین ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو شریک کر لیتے ہیں, اس کے بعد مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم کالر. السلام علیکم احمد شاہین صاحب. وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے آپ کے؟ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ تو پروگرام میں نے تعریف بھی کرنی ہے. دوسری یہ بات ہے کہ اچھا میرا ایک سوال ہے, تو شاید آپ لوگ جواب دے دیں مجھے.
کیونکہ ہم لیڈز میں رہتے ہیں تو یہاں پہ میرا بیٹا جاتا ہے عربی ماسک میں، وہ عربک ادھر لوگ ہیں ان کی مسجد ہے. اچھا وہ جو نماز ہے نا ظہر کی وہ 5:30 ختم کر دیتے ہیں، اس کے بعد اثر شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو دوسری مسجد ہے اس میں 6:30 ختم ہوتا ہے. یہ میں ذرا پتہ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ اس میں بتا دیں. جی چلیں، یہ یقینی طور پہ مختلف مساجد میں مختلف اوقات ہوتے ہیں، تو عاصم بھی اس کی وجہ کیا ہے؟ مختلف لوگ جو ہے مختلف اماموں کو فالو کرتے ہیں. کچھ جو ہیں وہ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں، کچھ شافعی اور مالکی. تو مجھے نہیں اندازہ کہ وہ جو مسجد ہے وہ کس فقہ کو فالو کرتے ہوئے جو ہے وہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کی ٹائمنگ کرتے ہیں. مگر یہ تو جو ہے ہماری آسانی کے لیے بنائے گئے نا، نہ کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے. اگر 5:30 مس ہو گئی کسی سے وہ 6:30 تک پڑھنے کے لیے، بالکل. اور یہ ساری چیزیں ہمارے ان اماموں نے کہیں پہ یہ نہیں کہا کہ آپ صرف ہمیں ہی فالو کریں، بلکہ ہم یہ سارے کام جو ہے جو اسلام ہے، دین ہے، وہ آیا ہماری زندگی کو آسان کرنے کے لیے. یہ ہم ہیں جنہوں نے جو ہے نا اس دین کو مشکل بنا دیا. درست، بالکل. مزید گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. راجہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا راجہ جاوید صاحب، کچھ بتائیے گا، جو یقینی طور پہ جس جگہ پہ مسجد موجود ہے وہاں پہ مسلم کمیونٹی بڑی تعداد میں آباد ہے، اوورال بھی اگر ہم دیکھیں تو کیسا تعلق محسوس کرتے ہیں آپ لوگوں کا مسجد کے ساتھ، اور کس طرح سے وہ انگیج ہوتے ہیں مسجد کے ساتھ؟ لوگ بہت کوپریٹ کر رہے ہیں مسجد کے ساتھ. یعنی ہماری کافی تعداد میں لوگ، خاص کر بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے آج کل، وہ بہت انوالو ماشاء ہیں. اللہ. اور ویسے تو ہماری مسجد میں ایوری باڈی از انوائٹیڈ، اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. مختلف قسم کے لوگ ہیں، مختلف یعنی ملکوں کے لوگ آتے ہیں، اور ملٹی کلچرل پیپل جو ہے وہ مسجد میں آ رہے ہیں، اور ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے ساتھ سب کا بڑا اچھا تعامل ہے، بڑے اچھے وہ ہمارے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں. وی آر کوائٹ ہیپی اینڈ وہ بھی یقینی طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ ناظرین مسجد تو اللہ رب العزت کا گھر ہے، اور یقینی طور پہ اس کے دروازے، اور الحمدللہ یہاں پہ برطانیہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد مسلمانوں کے لیے بھی، جیسے عاصم صاحب نے بھی فرمایا، کہ مکمل طور سے کھلی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو غیر مسلم ہیں مختلف حوالوں سے، ان کے لیے بھی مساجد کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے، کچھ اپنی بات، اپنا پیغام ان تک پہنچایا جاتا ہے، ان کو بھی پلیٹ فارم مہیا کیا جاتا ہے، وہ بھی بات کر سکیں. اور مقصد اس کا یہی ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، اس کو مزید کس طرح سے ہم رہنے کے لیے ایک اچھی جگہ بنا سکتے ہیں، کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مزید تعلقات کو خوشگوار بنا سکتے ہیں. اور اسی سلسلے میں یہاں پہ جو مساجد ہیں وہ مکمل طور سے ایک اوپن پلیٹ فارم ہوتی ہیں اور تمام لوگوں کو ویلکم کرتی ہیں. مسجد ابراہیم کے حوالے سے بھی جو ہے، اچھا عاصم صاحب کچھ فوٹیج بھی ہم چلا رہے ہیں. آپ نے پہلے خود بھی ذکر کیا تھا، آپ یہاں پہ جو ہیں مختلف ایم پیز کو بھی بلاتے ہیں، کونسلرز کو بھی بلاتے ہیں، اور آپ نے تفصیل سے اس حوالے سے بتایا بھی تھا کہ وہ کس طرح سے وہ لوگ بھی انگیج ہوتے ہیں، اور وہ اس حوالے سے خوشی محسوس کرتے ہیں، بلکہ مساجد میں آ کے اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے اس کو تعلق قائم کر کے بھی. اور اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی بالکل، یہ جو فوٹیج چل رہی ہے اس وقت، یہ ہمارے ماسک اوپن ڈے جو ہے وہ ہم مسلم کونسل آف بریٹن کے ساتھ مل کے جو ہے تقریباً 500 مساجد جو ہیں وہ پورے یو کے میں، اور ماسک اوپن ڈے یا وزٹ مائی ماسک جسے آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں جو ہے ہم مسلم نان مسلم تمام لوگوں کو جو ہے دعوتی انداز میں جو ہے انوائٹ کرتے ہیں اپنی مسجد میں. وہاں پہ ہم ایگزیبیشن لگاتے ہیں، اس ایگزیبیشن کے ذریعے ہم جو ہے اسلام کا جو ارتقاء ہے اس کے حوالے سے جو ہے، اور جو مختلف مذاہب میں جو مختلف مسکنسیپشن ہے مسلمانوں کے حوالے سے، ہم اس کو بھی جو ہے کوشش کرتے ہیں وہاں یہ کہ ہمارے جو مسجد کے ممبرز ہیں اور مسجد کے جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ اس مسکنسیپشن کو جو ہے وہ کلیئر کریں، اور ہم اپنی بات جو ہے لوگوں تک رکھتے ہیں. کیونکہ میڈیا میں جس طرح سے نیگیٹو پورٹریشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کو جو ہے ہمارا کوشش ہے کہ کاؤنٹر کریں عام پبلک کے اندر، کمیونٹی کے اندر، کیونکہ فرد سے تعلق کے حوالے سے بالکل فرد سے تعلق بناتے ہیں. بالکل. اچھا عاصم، آپ نے اس حوالے سے کہا تو اسلاموفوبیا یقینی طور پہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور اب تو وہ انٹرنیشنل طور پہ بھی اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے بہت سی جگہوں پہ، اور یقینی طور پہ ایک معاملہ تو ہے. تو آپ کیسے دیکھتے ہیں، آپ کے خیال میں مساجد کیا کردار ادا کر رہی ہیں، کر سکتی ہیں اس حوالے سے، اور لوگوں کے ذہنوں میں جو شکوک و شبہات ہیں ان کو رفع کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ مسلمان یہاں پہ مینورٹی میں ہیں، اور ہمارے لیے سب سے بہتر چیز یہی ہے کہ ہم جو ہیں وہ اپنی بات جو ہے میجورٹی کے سامنے رکھیں. یقیناً اسلاموفوبیا جو ہے وہ اس وقت پروان چڑھ رہا ہے، اور اس کی خاص وجہ یہی ہے کہ جس طرح سے میڈیا میں جو ہے وہ پورٹریٹ کیا جاتا ہے مسلمانوں کو، اور جس طرح سے جو ہے وہ ایک ون سائیڈڈ اسٹوری جو ہے وہ بتائی جا رہی ہوتی ہے. تو
ہم خود بھی جو ہے اس کا شکار رہے ہیں. 2-3 دفعہ جو ہے ہماری مسجد پہ جو ہے وہ اٹیک بھی ہوا ہے, اور مگر ہم نے اس کو بہت پازیٹیولی لیا. ہم نے اس چیز کو اس طرح سے لے کہ اگر کوئی جو ہے وہ یہ کام کر بھی رہا ہے تو وہ اس چیز سے خوش نہ ہو کہ دیکھیں ہم نے یہ کارروائی کی, دیکھیں مسجد والوں نے جو ہے مسجد بند کر دی ہے, انہوں نے جو ہے وہ ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے. ریئیکشن ہم نے ایسا نہیں, بلکہ ہم نے پازیٹیو میسیج دیا, اور ہمارے اس پازیٹیو میسیج سے جو ہے وہ جو کمیونٹی ہے وہ ہمارے قریب ہے. جو نان مسلم کمیونٹی ہمارے ایریے میں ہے, جو ہم سے قریب ہیں, انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ مجھے یاد ہے کہ جب ہمارے پاس ہمارا اٹیک ہوا تو ایک صاحب جو ہیں وہ جو ہمارے علاقے میں ہیں, انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا, مگر وہ ایک گلدستہ ایک خط کے ساتھ جو ہے وہ چھوڑ کے گئے مسجد کے دروازے پہ, اور لکھ کے گئے کہ آپ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, تو جنرل پبلک جو ہے نا وہ یقیناً یہی پیار محبت کی زبان سمجھتی ہے, وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم سب مل جل کے رہیں. تو یقیناً جو ہے کچھ انتہا پسند ہیں ہر طرف ہوتے ہیں, اور وہ جو ہے نا یقیناً نیگیٹو ایکٹیویٹیز کے ذریعے جو ہے نا ڈفرینس پیدا کرنا چاہتے ہیں, اور وہ ہمارا کام ہے کہ وہ ہم کس طرح سے اس کو ختم کریں. یقیناً اس حوالے سے کچھ مزید بات بھی کریں گے. ایک کالر موجود ہیں, ان کو بھی اپنے ساتھ شریک کرتے ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی جناب, آپ نے بہت اچھا ٹاپک رکھا ہے اور بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے. آپ نے مہمانوں سے پریزنٹر صاحب بہت اچھے سوال کیے ہیں اور اچھے جوابات بھی مل رہے ہیں. میں بھی کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ سے اور آپ کے مہمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کمیونٹی کے بچوں کا اور بچوں کو کیسے برائیوں سے بچایا جائے. اللہ صاحب سے پہلے مجھے اچھے کام کرنے کی توفیق دے, نزاکت حسین شاہ. کمیونٹی کو کیسے مسجدوں کے ساتھ خاص کر بچوں کو انوالو کر کے بچوں کے جو مسائل ہیں, بہت سے مسائل ہیں, ان کو کیسے اجاگر کیا جائے, اور کمیونٹی اور مسجد کمیٹیوں کے درمیان, علماء صاحبان کے درمیان اس قسم کی انگیجمنٹ ہونی چاہیے تاکہ ہماری کمیونٹی, جیسے کہ اسلاموفوبیا کی بھی آپ نے بات کی, ہم کو کس قسم کے کام کرنے چاہیے. جی یقیناً ایک اہم سوال کیا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. راجہ صاحب یقینی طور پہ کچھ تو ہم نے اس حوالے سے گفتگو کی بھی, راجہ صاحب سے بھی اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. بچے یقینی طور پہ ہر کوئی چونکہ فکر مند ہوتا ہے, بچے ہماری جو مستقبل ہے کمیونٹی کا بھی, ملک کا بھی اور ریلیجن کے بھی, تو ان کو کس طرح سے مسجد کے قریب لایا جائے, مسجد کے ساتھ انگیج کیا جائے. بیسکلی ہم بچوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں جی. بچوں کے لیے ہمارے گیمز وغیرہ بھی ہیں, اور بہت ان کو انکریج بھی کرتے ہیں, اور بچوں کو یعنی ہم کافی سپورٹ کرتے ہیں, اور ان کو جو ہے وہ گیمز وغیرہ ہیں ان کے لیے ویسے بھی ماحول ان کے لیے پیدا کرتے ہیں کہ وہ آئیں, مسجد میں آئیں, اور آ کے جو ہے نا مسجد میں اپنا زیادہ ٹائم مسجد میں گزاریں, تاکہ باہر کی جو ہے نا وہ سے بچے, باہر کی جو ماحول سے مسجد میں آ کے وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کریں. یقیناً عاصم صاحب اسی حوالے سے اگر کچھ اور, کیونکہ کنسرن تو ہے, اور یقینی طور پہ جیسے کچھ آپ نے بھی ذکر کیے تھے, چونکہ جو مسجد سے باہر کا ماحول ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو نہیں ہے مختلف جگہوں پہ جہاں پہ بچے جانا پسند بھی کرتے ہیں, چونکہ اٹریکشن ہے یقینی طور پہ. تو آپ نے ایک جو کام بتایا کہ آپ نے کچھ وہ ان ایکٹیویٹیز کو, کچھ ان اٹریکشنز کو مسجد کا حصہ ہی بنا دیا ہے, تو کچھ آپ دیکھتے ہیں بچوں کے والدین اس چیز سے خوش ہیں, ان کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ جی بالکل, ہمیں جو ہے وہ بہت پازیٹیو رسپانس ملتا ہے. مگر ایک جو سوال تھا اس حوالے سے میں کہوں گا کہ آپ تمام ذمہ داری مسجد پہ نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے, بہت ضروری ہے کہ آپ خود بھی مسجد کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے, جب آپ کوئی کام کرو گے تو یقیناً آپ کے بچے بھی وہ چیز آپ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو دیکھا دیکھی جو ہے وہ ریپیٹ کریں گے. اگر آپ جو ہے وہ جا کے مسجد میں جو ہے وہ نہ صرف نماز پڑھتے ہیں بلکہ مسجد کے مختلف کاموں میں سپورٹ کرتے ہیں, وہ بچے آپ ہی سے سیکھ کے کریں گے. یقیناً ہم آپ کو فیسلٹیز دے سکتے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹیز موجود ہیں, مگر ہم کس طرح سے ان بچوں کو جو ہے مسجد میں لے کر آئیں گے وہ یقیناً پیرنٹس کے ہی ذریعے. آپ کے جو بڑے کرتے ہیں بچے وہی سیکھ کے جو ہے وہ اور آگے میرا کرتے ہیں. خیال ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ والدین بچوں کو کہہ دیں کہ بھی جاؤ تم مسجد جاؤ اور تمہاری ٹریننگ ہو جائے گی, اور خود وہ نہ آ رہے ہوں, تو بچہ کہاں سے آئے؟ ایبسولوٹلی, اگر آپ گھر میں خود بیٹھے ہوں بچوں کو مسجد بھیجیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ بچہ مسجد آ رہا ہوگا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ خود بھی جو ہے وہ کام کریں جو آپ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں اس حوالے سے مثال دوں گا کہ ایک بچہ جو ہے وہ مجھے ملا, بچہ تو نہیں 20-22 سال کا, اور اس نے جو ہے وہ سگریٹ پی رہا تھا. میں نے کہا یار آپ اتنے چھوٹی عمر کے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں, کہیں گے یہ مجھے اپنے والد سے ملی ہے.
تو میں نے کہا کہ آپ کے والد نے آپ کو کچھ نہیں کہا. کہنے لگا میں نے اپنے والد کو بتایا کہ آپ کا یہ تحفہ ہے جو سگریٹ میں نے پینی شروع کی کیونکہ آپ میرے سامنے چھوٹی عمر سے جو ہے سگریٹ پیتے تھے. تو یہ چیز ہم کیا بچوں کو جو ہے وہ دے رہے ہیں, بچے وہی چیز ہم کو لوٹاتے ہیں. تو یقیناً مسجد کا ایک بہت بڑا رول ہے. مسجد اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ فیسلٹیز دے سکتی ہے, مسجد آپ کے لیے انوائرمنٹ بنا سکتی ہے, مسجد آپ کے لیے سپورٹیو رول پلے کر سکتی ہے. مگر سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ جو ہے خود جو ہے آپ کے دل میں اس چیز کا ہو کہ آپ جو ہے وہ بچوں کو جو ہے مسجد لے کر آئیں اپنے ساتھ چھوٹی عمر سے, اور ان کو جو ہے مسجد کا احترام, مسجد کے ایٹیکیٹس, یہ ساری چیزیں آپ سکھائیں گے. انشاءاللہ بچے خود بخود مسجد مسجد میں آئیں گے. اور یقینی طور پہ جب ہم لوگ اپنے آپ کو مسجد کا حصہ سمجھیں گے اور مسجد میں جو روٹین کی عبادات ہیں اس کے علاوہ بھی اگر ہم خود انوالو ہوں گے ان ایکٹیویٹیز میں جو ایکٹیویٹیز مسجد سر انجام دے رہی ہے, چاہے وہ فوڈ بینک کی ایکٹیویٹیز ہوں, چاہے تعلیمی ایکٹیویٹیز ہوں, کچھ کھیلوں کی ایکٹیویٹیز ہوں, اور تربیتی جس طرح سے عاصم صاحب نے کہا اور راجہ جاوید صاحب نے بتایا مختلف ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, سسٹر ہمارے ساتھ موجود تھی, انہوں نے بھی تفصیل سے روشنی ڈالی. تو یقینی طور پہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود کو بھی مسجد کا حصہ سمجھیں بھی اور پھر مکمل طور پہ ان ایکٹیویٹیز میں انوالو بھی ہوں, اپنے جو ارد گرد موجود ہیں ان کو بھی انوالو کریں تاکہ مساجد اس طرح یہ جو کردار ادا کر رہی ہیں زیادہ اچھے طریقے سے کردار ادا کر سکیں, زیادہ مختلف جو اس کی جہتیں ہیں اس میں وہ ان کو بھی دیکھ سکیں. تو ناظرین, بات جو ہے یہاں پہ ہو رہی ہے مساجد کے حوالے سے, مساجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے, اور مسجد ابراہیم سے ہمارے ساتھ جو معزز مہمانان موجود ہیں ان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. آپ بھی اگر اس حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں, جو ہمارا موضوع ہے مسجد کا معاشرتی کردار, سوشل رول آف ماسک, اس حوالے سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں یا مسجد ابراہیم کے حوالے سے یا اوورال مساجد کے حوالے سے کسی چیز کی نشاندہی کرنا چاہیں, کچھ بات کرنا چاہیں, تو یقینی طور پہ آپ بھی لائیو کالز کے ذریعے سے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اچھا عاصم, کچھ بچوں کے حوالے سے چونکہ ہم نے بات کی تو آپ نے ایک ذکر کیا تھا, میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ تفصیلات بتائی جائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ کے جو یہاں پہ مسجد ابراہیم میں ویکینڈ مدرسہ تو ہے موجود, لیکن اس ویکینڈ مدرسہ بھی موجود ہے اور ڈیلی کا بھی جو ہے مدرسہ وہ بھی ہے, تو ان دونوں میں کیا فرق ہے, اور جو بچے ہیں وہ پھر کیا جو روزانہ آ رہے ہوتے ہیں وہی ویکینڈ پہ آتے ہیں یا ویکینڈ پہ مزید لوگ بھی آ سکتے ہیں؟ جی, جو ہمارا ریگولر ایوننگ مدرسہ ہے اس میں جو ہے ہمارا جو کنسنٹریٹ ہے وہ ہم بچوں کو قرآن کے اوپر جو ہے, کیونکہ 1.5 گھنٹے کے لیے بچے آتے ہیں اور ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ٹائم بھی بچوں کا نہیں چاہتے کیونکہ بچے ویسے ہی صبح سے جو ہے اسکول سے تھکے آ رہے آئے ہوتے ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو 1.5 گھنٹے میں ڈیلی جو ہے وہ قرآن کی تعلیم دیں, اور ان کو ویکلی یا منتھلی جو ہے ہم ان کو جو ہے وہ اسمبلیز کرا کے ان کو جو ہے روزمرہ کے جو مسائل ہیں وہ اس کے اوپر فقہ کے حوالے سے ان کے مسائل کو جو ہے وہ ان تک پہنچائیں. مگر جو ویکینڈ مدرسہ ہے وہ ٹوٹلی فوکسڈ ہے بچوں کی تربیت کے حوالے سے, دینی اور دنیاوی دونوں تربیت جو ہے ہم اس ویکینڈ مدرسے میں کرتے ہیں. صبح 10 بجے سے 1 بجے تک یہ مدرسہ ہوتا ہے جس کے اندر نہ صرف قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے بلکہ اس کے ساتھ عربک اور اسلامک اسٹڈیز, یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ہم ملا کے جو ہے بچوں کو کرواتے ہیں, اور اس میں ہم ½ این آور 45 منٹس جو ہیں بچوں کو بریک کے دیتے ہیں جس کے اندر ہم ان کی فزیکل ایکٹیویٹیز کراتے ہیں. تو یہ بچے بالکل جو ہے وہ مدرسے سے الگ بچے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ یقیناً کہیں اور سے جو ہے دیگر تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, مگر ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ ان بچوں کو پریپیئر کیا جائے نہ صرف جو ہے وہ دینی لحاظ سے بلکہ دنیاوی لحاظ سے بھی ان کو ایٹیکیٹ سکھایا جائے, ان کو روزمرہ کے جو دینی اور دنیاوی مسائل ہیں ان کے بارے میں ان کو جو ہے وہ تعلیم دی جائے, اور ہم کوشش یہ ہے کہ وہ لنکڈ فیل کریں مسجد کے ساتھ. تو ہم جو ہے اس کے بعد ظہر کی نماز ان کو باجماعت پڑھواتے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ جو ہمارے امام ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں, جو ان کے استاد ہیں, وہ ان کی اس حوالے سے تربیت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا بیسک فرق ہے ویکینڈ اور ویک جو ڈیلی کا مدرسہ ہے اس میں یقینی طور پہ, اور دونوں ہی ضروری بھی ہیں اور دونوں کی چونکہ ڈائمینشنز تھوڑی مختلف ہیں یقینی طور پہ. راجہ جاوید صاحب, جیسے ہم نے اس حوالے سے مختلف بات کر بھی رہے ہیں مسجد کے حوالے سے, اور آپ ماشاءاللہ اب بزرگ ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, اور تو کیسا جس طرح سے مسجد میں چونکہ جیسے عاصم صاحب نے بھی بتایا کہ نوجوان اور بچے بھی بہت یعنی کہ وہاں پہ انوالو بھی ہیں, انگیج بھی ہیں وہاں پہ, تو کیسا فیل کرتے ہیں ایک بزرگ, چونکہ اب سے کچھ عرصے پہلے کی بات جب اگر ہم کریں تو تب تو شاید چونکہ مساجد کم بھی تھی, ہماری کمیونٹی کی تعداد بھی کم تھی, لیکن اب ماشاءاللہ مساجد کی تعداد, ان کا اگر ہم سائز بھی دیکھیں, وہاں پہ ہونے والی ایکٹیویٹیز, تو کیسا محسوس ہوتا ہے ماضی کی نسبت؟ یعنی بچے کیسے محسوس کرتے ہیں؟ جی آپ کو اگر پرسنل آپ کا. ہم کو تو بہت اچھا لگتا ہے جی, بچے آتے ہیں ماشاءاللہ, ان سے بڑی اچھی گفتگو ہوتی ہے اور بڑا اچھا ان کے ساتھ میل جول. اچھا, ہمارے زمانے میں تو جب ہم جاتے تھے نا, اگر بچپن کی بات کریں تو
وہ بزرگ جو ہوتے تھے وہ ذرا وہ ہم سے دور دور رہتے تھے, ہم ان سے دور دور رہتے تھے, اور کہتے تھے کہ جی آپ ذرا تھوڑا اگر پیچھے جا کے نماز پڑھ لیں. ہم لوگ بھی یقینی طور پر چونکہ شرارتیں کیا کرتے تھے, شور شرابہ, لیکن اب تو آپ نے مسجد کے اندر ہی وہ سنوکر بھی رکھ دیا. نہیں, ہم تو بچوں کے ساتھ کافی گھلتے ملتے ہیں اور ان کے ساتھ کافی کوپریٹ بھی رہتے ہیں, ان کے ساتھ باتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ کافی یعنی ہوتا رہتا ہے, یعنی کوپریٹ ہوتی رہتی ہے یقیناً, اور ہونا بھی چاہیے تاکہ وہ پھر خوشی سے مسجد میں آئیں اور وہ یہ فیل کریں کہ مسجد جو ہے وہ ان کے لیے ایک سیف ہمارے پلیس ہے. جتنے بھی مسجد کی پوری کی جو ہے نا ٹیم ہے وہ سبھی تقریباً ایسے ہیں, سبھی بڑے خوش اخلاق ہیں, سبھی اچھے ہیں ماشاءاللہ, سبھی بچے جو ہیں نا خوش ہو کے آتے ہیں. جی یقیناً راجہ صاحب کچھ اور بھی گفتگو کریں گے, کالر موجود ہیں ان کو بھی ساتھ شریک کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. وعلیکم السلام. جی ماشاءاللہ بہت اچھی ٹاپک آپ نے شروع کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے. جزاک اللہ. کیونکہ یہی ہمارا فیوچر ہے. لیکن ابھی جو بھائی نے ایک بات کی تھی کہ وہ مسجد کے اوپر, مسجد کیونکہ ہماری اپنی کمزوری کی وجہ سے ہم جو ہے نا مسجد والے کو وہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ مسجد والے کی ذمہ داری ہے. بچے اس لیے اللہ تعالیٰ نے والدین کی جو ہے نا عزت احترام رکھی ہے, کیونکہ والدین اپنا رسپانسبلٹی پہلے پورا کریں گے, اس کے بعد پھر مسجد والے کا کام ہے. جیسا ابھی وہ بھائی محترم نے بتایا کہ والد خود جو ہے نا مسجد کے ساتھ انوالو ہو جائے, 5 وقت نماز میں آ جائے, اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو ساتھ لائیں, تو اس کے بعد پھر وہ مسجد کے ماحول میں وہ آ جائے گا. لیکن جب باپ خود نہیں کر رہا ہے, ماں خود اس کو فکر نہیں ہے, تو پھر جو ہے نا مسجد والے کیا کریں گے؟ درست, صحیح ہے. یقیناً بہت اہم جو نقطہ ہے اس جانب آپ نے اشارہ کیا. تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ شریک رہے. اچھا عاصم صاحب, یہی چونکہ گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے مختلف باتیں ہیں, تو کیا کبھی کوئی ریزسٹنس آپ کو لگی کہ کیونکہ عموماً کنسیپٹ نہیں تھا, اب تو ماشاءاللہ ہے کنسیپٹ بھی اور آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں کہ مساجد میں کچھ پلے ایریا بنا دیے جائیں, بچوں کو ایکٹیویٹیز وہیں پہ, تو کیا کچھ ریزسٹنس بھی اس بارے میں آپ کو ملی کہ بھئی یہ مسجد میں تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ نہیں, ماشاءاللہ سے یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ تھی ہمارے نمازیوں کی طرف سے کہ ایسا ماحول دیا جائے کہ وہ بچے جو کہ باہر سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں وہ مسجد کے اندر آئیں. یقیناً نماز پڑھ کے وہ باہر چلے جاتے ہیں تو وہ پھر اسی رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو وہ ان کی طرف سے ہمارے پاس جو ہے نا یہ ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ جی کہ آپ ایسا ماحول کریٹ کریں مسجد کے اندر کہ بچے فیل کریں کہ جی ہاں یہ وہی انوائرمنٹ ہے ان کے لیے جو وہ چاہتے ہیں, اور وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے یقیناً اس سے انجوائے بھی کرتے ہیں اور ہم ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کرتے ہیں. ایک اور جو چیز رہ گئی تھی, ہم نے ہمارے سوسائٹی میں ایک اور چیز جو بہت مسنگ ہے وہ ہے ہمارے یہاں جو خصوصی بچے ہیں جن کو یہاں پہ ڈسیبل بچے کہا جاتا ہے. نارملی جو ہے ان بچوں کو جو ہے وہ والدین مساجد میں لے کر نہیں آتے کہ وہ بچے تنگ کریں گے مسجد کے اندر, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بچوں کو وہ جو ڈسیبل بچے ہوتے ہیں ان کو یا اسپیشل بچے جو ہوتے ہیں ان کی تربیت نہیں کی جاتی, ایٹیکیٹس ان کو نہیں بتائے جاتے مسجد کے. تو الحمدللہ ہم نے اوٹزم پروجیکٹ شروع کیا ان بچوں کے لیے جو کہ اسپیشل ہیں, اور ان بچوں کو ہم جو ہے وہ مسجد لے کر آئے, اور مسجد لا کے ہم نے ان بچوں کو کی تربیت کی کہ کس طرح سے جو ہے مسجد کے ساتھ ان کو مسجد میں جو ہے وہ اٹیچ ہونا ہے, اور مسجد میں کس طرح سے بیہیو کرنا ہے, کیونکہ وہ بہت ہی اسپیشل بچے ہوتے ہیں ہمارے, اور ہم ان بچوں کو جو ہے وہ مسجد لانے کی ہم نے ترغیب کی کہ وہ بچے بھی جو ہے مسجد آنے چاہیے. بہت اور یہ صرف ان بچوں کی یا ان کے والدین کی نہیں, ایک تو پوری کمیونٹی کی خدمت ہے, آپ نے ماشاءاللہ یہ کیا. ایک اور کالر موجود ہیں, ان کو ساتھ شریک کر لیتے ہیں. السلام علیکم کالر. ہیلو جی, میں افضل خان بول رہا ہوں کینٹ سے. جی افضل صاحب, بات یہ ہے کہ جی مسجد جو ہے وہ اس بلڈنگ جہاں یہ سب کام ہوتے ہیں, لیکن بات بڑی یہ ہے کہ یہ جو مولانا صاحب آتے ہیں اس ملک میں, there should be these priest, اور یہ جو ہے مولانا صاحب یا جو بھی وہ یہاں لوکل کے ہونے چاہیے بجائے کہ انڈیا یا پاکستان سے. ان کے خیالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں ہمارے لیے. یہاں پر جو ماحول ہے وہ مختلف ہے ان کے ملکوں سے. سو آئی تھنک کہ جو یہاں مسجدوں میں مولانا صاحب ہیں یا جو بھی ہے, there should be local boys, smart, presentable, یہ نہیں کہ بڑی اور جی, اور یقیناً چونکہ وہ جب یہاں سے ہوں گے وہ ان مسائل کا ان کو پتہ ہوگا جو اس سوسائٹی کے ہیں, جو اس معاشرے کے ہیں, اور یقینی طور پہ وہ بہتر انداز میں نہ صرف تربیت کر سکیں گے بلکہ جو پیغام ہے وہ بھی منتقل کر سکیں گے. اور جو اس حوالے سے ویسے عاصم صاحب سے بھی پوچھتے تھے, عاصم آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو عالم ہے برٹش بورن وہ کہاں سے آئیں گے؟ وہ برٹش بورن عالم وہیں سے آئیں گے جو ہم بات کر رہے ہیں
کہ اپنے بچوں کو مسجد کے ساتھ اٹیچ کریے، اپنے بچوں کو مسجد لے کر آئیں. جب آپ چھوٹی عمر سے 5 سال 6 سال کی عمر سے بچوں کو لے کر آئیں گے، یقیناً ان کے دل میں دین سے محبت پیدا ہوگی. یقیناً جب آپ ان سے یہ کہیں گے کہ تم کو جو ہے وہ عالم کا کورس کرنا ہے، تم کو جو ہے وہ دین کی تعلیم حاصل کرنی ہے، وہ خوشی خوشی یہ کام کریں گے. تو اگر انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ان ملکوں سے علماء آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہمارے پاس برٹش بورن علماء کرام کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ کہ ہم خود جو ہے نا وہ مسجد کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے. تو انشاءاللہ یہی ہمارا جو ہے نا مین آبجیکٹیو ہے. ہماری ساری کوشش یہی ہے کہ ہم مسجد کا ماحول ایسا کریں کہ بچے خوشی خوشی جو ہے مسجد میں آئیں، خوشی خوشی مسجد کے اندر موجود ہوں اور سیکھیں. تو الحمدللہ ہمارے پاس بھی جو ہے وہ برٹش بورن امام ہیں اور ماشاءاللہ ینگ ہیں. ہی از ینگ 23-24 ایئرز اولڈ اینڈ ہی از گیونگ ٹائم. اور یہی ہمارا ٹاسک ہے ان کو کہ ہی شوڈ برنگ جو ہے جو برٹش جو ہمارے پاس بچے ہیں ان کو جو ہے مسجد کے ساتھ اٹیچ کریں اور ہم ان کے ساتھ مل کے مختلف پروجیکٹ کریں. تو ماشاءاللہ یہ جو ہے نا ایک ہمارا ایم ہے کہ ہم بچوں کو ایسا انوائرمنٹ دیں کہ ہمیں باہر سے کہیں سے ڈھونڈنا نہ پڑے. ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت ٹیلنٹ موجود ہے اور وہیں سے پھر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں حفاظ بھی وہیں سے ہوں، امام بھی وہیں سے ہوں. اور آپ تو ماشاءاللہ اس ایج سے جو بنیادی فقہ ہے وہ تو آپ پڑھا بھی رہے ہیں کچھ بچوں کو. یقینی طور پہ یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے. بالکل عاصم صاحب پروگرام کے آخر میں ہیں. کچھ ایک جو ہم نے دیکھا کہ آپ نے والنٹیئرس کو بھی انوالو کیا تھا اور پھر NHS کے ساتھ آپ کا بہت اچھا تعلق رہا ماشاءاللہ یہ کرونا کے پورے دنوں میں. اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی ماشاءاللہ سے ہم جو ہے وہ فرنٹ لائن ورکرز کے طور پہ جو ہے کام کر رہے ہیں اور ہم نے فوڈ بینک اور فیونرل سروس میں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کام کیا. فری فیونرل سروس ہم نے دی ہے. کرونا کی پیک میں ہمارے یہاں جو ہے ایک وقت ایسا بھی تھا کہ 9 10 جنازے جو ہیں ایک وقت میں ہماری مسجد سے اٹھے. بہت ہی برے حالات تھے اس وقت. الحمدللہ اب کافی صورتحال بہتر ہے. ہم نے جو ہے NHS کے ساتھ مل کے جو ہے پاپ اپ کلینک کھولا ہے اور ماشاءاللہ ہمارے یہاں جو ہے ویکسینیشن ہو رہی ہے ہماری مسجد. بالکل بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تفصیل سے ہم نے مسجد ابراہیم کے بارے میں بات کی. راجہ جاوید صاحب ماشاءاللہ آپ بھی موجود تھے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین یہ تھا آج کا اسلام اسپیشل. ہم نے گفتگو کی مساجد کے معاشرتی کردار کے حوالے سے اور خاص طور پہ جو مسجد ابراہیم ہے لندن سے اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کی. اور پروگرام میں اب بالکل آخری لمحات ہیں. اپنے میزبان احمد شاہین کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.